Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I'm Abid Amanwar, founder and CEO of Blue Upper Trainers. हमारा आज का टॉपिक है हमारे कारोबार की तरक्की, यानी सक्सेस ऑफ आवर बिजनेस एंड आवर टीम। ये कोई खेल का मैदान हो या कोई बिजनेस अंपायर हो या कोई अदारा हो या शतरंज पर बिछी हुई किसी हुकूमत की बिसात हो, इसकी तरक्की जो है वो टीम के अंदर है। इंडिविजुअली कोई शख्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, बहुत बेहतर हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे अगर हम किसी होटल को देखें या किसी अदारे को देखें, किसी मॉल को देखें या किसी ऐसी जगह को भी देखें जहाँ कोई कारोबार हो और वो बंदा जो ऑनर है वो बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत मेहनती, बहुत इफेक्टिव, और उसने पैसा भी खूब खर्च किया और उसने बेहतरीन किस्म के खाने या बेहतरीन किस्म के आइटम्स रखें और उसके बाद उसकी सजावट बिल्डिंग की बहुत अच्छी की है, फर्नीचर बहुत अच्छा डाला है, इंटीरियर डेकोरेशन बड़ा अच्छा किया, लेकिन उसके बाद वो पता लगता है कि वो बिजनेस बंद हो गया। बंद होने की वजह क्या? उसने बंदे तो बड़े अच्छे लगे होते हैं, लेकिन उनके अंदर टीम की जो डेवलपमेंट है, जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑपरेशन है, वो नहीं की होती। उसकी वजह से वो कारोबार बंद हो जाता है। अब हम आपको से बात करते हैं इंडिया की जो प्रीमियर लीग है, IPL, उसके अंदर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी रखे जाते हैं, दुनिया के बेहतरीन सिलेक्टिव खिलाड़ी रखे जाते हैं जो बहुत महंगे होते हैं। वो अपना इंफरादी खेल तो दिखाते हैं, जो बॉलर है वो बॉलिंग के ऊपर फोकस रखता है, टीम के जीतने के हवाले से उसका कोई फोकस नहीं होता। जो बैट्समैन है वो उसके हिसाब से देखता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाऊँ, ना एवरेज को देखता है ना किसी और चीज़ को देखता है, बस वो उसकी कोशिश होती है कि मैं अपना इनफरादी स्कोर दिखाऊँ। उसके बरक्स आप इंडियन की टीम को देखिए, उसमें उतने अच्छे खिलाड़ी नहीं होंगे, लेकिन मैच के जो रिजल्ट्स आएंगे वो अच्छे आएंगे, क्योंकि उनका एक कॉमन गोल होता है कि हमने मैच जीतना है। तो इसके अंदर जो टीम के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो लोग हैं और एक कॉमन गोल है कि हमने क्या करना है, हमने जीतना। और उसके लिए जो है वो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होती है। अभी आप देखिए कि पाकिस्तान की अगर हम टीम को देखें तो दुनिया का कौन सा कप है जो इन्होंने नहीं जीता, कौन सी से मुल्क है जिससे इन्होंने नहीं जीता, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि कोऑपरेशन ख़त्म हो जाती है, कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाती है। तो जैसे कहते हैं ना कि एक गाड़ी को आधे लोग एक तरफ से धक्का लगा रहे हैं, एक तरफ दूसरे आधे लोग दूसरी तरफ से धक्का लगा रहे हैं, तो उसके अंदर हाल क्या होगा? वो गाड़ी कहीं नहीं पहुंचेगी ना। हम अगर उसकी परफॉर्मेंस अपनी टीम की देख लें, अमेरिका के अंदर देख लें, अमेरिका जैसी टीम के साथ देख लें, अभी बांग्लादेश के साथ हम देख लें, तो क्या है? तो उसके अंदर वो टीम स्पिरिट नहीं है। तो जब तक आप अपनी टीम के अंदर, कारोबारी टीम के अंदर स्पिरिट पैदा नहीं करेंगे, अच्छे बंदे सेलेक्ट करके और उनमें कोऑर्डिनेशन, अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, पैदा करेंगे, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। हम अगर दुनिया की बेहतरीन हुकूमतों में देखें तो एक बहुत बेहतरीन हुकूमत थी अकबर बादशाह की, जो 1550 के अंदर वो थी और 50 साल से ज़्यादा वो हुकूमत चली। और उसकी तरक्की का राज क्या था? उसकी टीम के अंदर था, जिसे आज भी हम नौरतन कहते हैं। उसकी मिसाल दी जाती है। हालांकि वो बहुत सारे मज़हब थे, इंडिया में बहुत सारे मज़हब थे, बहुत बड़ी ज़मीन थी, बहुत बड़ा इलाका, लाखों मुरब्बा मील का इलाका था, और उसके अलावा डिफरेंट कल्चर्स थे, डिफरेंट बोलियां बोली जाती थी, लेकिन पीसफुल माहौल के अंदर अकबर बादशाह ने 50 साल तक मेहनत की और अच्छी हुकूमत की। 50 साल तक होगा। वो किसकी वजह से की थी? अपनी इनफरादी खूबियों के अलावा जो उसने टीम डेवलप की थी। आप में खूबी ये होनी चाहिए कि आप अपनी टीम डेवलप करें। अगर आप अपनी टीम डेवलप नहीं करते, आप जितने ही इंटेलिजेंट हो जाए, आप नाकामयाब होते हैं। और इसके अंदर टीम के अंदर ये कहा जाता है कि टीम के अंदर जो है TEAM से बनता है टीम, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। तो जितने लोग टीम में शामिल हैं उनका सबसे ज्यादा फायदा हो, सबसे बेहतर भला हो। आप देखिए कि उसके अंदर जो लोग वहां पर थे, अकबर बादशाह ने भी फायदा उठाया अपनी टीम का, और हर टीम के फर्द ने अपना फायदा उठाया। आज भी वो जो है और उनकी मिसाल दी जाती है, और वो लोग खुशहाल भी थे, दौलत वाइज भी बहुत बेहतर थे और हर तरह से बेहतर थे। तो टीम के अंदर ये है कि कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और फ्रूट ऑफ सक्सेस बढ़ना चाहिए।
جتنی کامیابی ہو، جتنی کامیابی کا فائدہ ہو تو وہ اس کے اندر ہو. لیکن اگر ٹیم کے اندر آپ بہت اچھے ہیں لیکن آپ ٹیم نہیں بنا سکتے تو آپ کا فیلور ہو جاتا ہے. سن 60 کی دہائی میں جو لوگ جوان تھے ان کو علم میں ہوگا کہ ایک کیرالین کی شرٹ بنتی تھی، کیرالین کی شرٹ بنتی تھی، 25 روپے کی آتی تھی، بڑی گتے کی خوبصورت سی پیکنگ میں ہوتی تھی. کالر صاف کرنے کے لیے ایک برش دیا جاتا تھا اور ایک ہینگر دیا جاتا تھا کہ آپ دھونے کے بعد اسے لٹکا دیں تو آپ کو اس پہ استری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کا کرتا دھرتا کون تھے؟ کریم سلک تھی جس کے مالک تھے بابو سیٹھ تھے، ہمارے چیئرمین کے دوست سے. میں ان سے بہت اچھی طرح واقف ہوں اور بڑی اچھی انہوں نے وہ فیکٹری چلائی. حالانکہ بہت کوئی زیادہ فارمل ایجوکیشن نہیں تھی، اسکولنگ نہیں تھی، لیکن بہت انٹیلیجنٹ تھے. لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور چیز بنائی. جب وہ دوسرے لوگوں نے اس کو کاپی کرنا شروع کر دیا، اس کی مشینیں نیٹنگ کی منگا لی اور یہ بنانی شروع کر دی، تو انہوں نے وہ مشینیں اٹھا کے پھینک دی، بیچ دی. اور اس کے بعد پھر وہ سفینی کے اوپر پینٹ پیس کے اوپر وہ آ گئے. 35 روپے کا پینٹ پیس اس زمانے میں ملتا تھا، مختلف کلر میں، بہترین قسم کا کپڑا ہوتا تھا، سفینی کے نام، تصور سفینی کے نام سے انہوں نے وہ بیچی. اور اس کے بعد پوری مارکیٹ کیپچر کر لی. اس کے بعد جب لوگ چھا گئے تو انہوں نے وہ بند کر دیا کام کرنا. تو وہ بہت انٹیلیجنٹ تھے لیکن آج ہم ان کے نام سے واقف نہیں ہیں. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ٹیم ڈیولپ نہیں کی. وہ خود بہت اچھے تھے لیکن انہوں نے لوگ نہیں ڈیولپ، انہوں نے نورتن نہیں بنایا، انہوں نے ٹیم نہیں بنا. اگر وہ ٹیم بناتے تو آج وہ بھی سکسیسفل ہوتے. آج لوگ کریم کا نام جانتے، جیسے آج پاکولا کا لوگ نام جانتے. پاکولا والوں کی 100 سے زیادہ فیکٹری ہیں. بابو سیٹھ کی طرح ان 7 بھائیوں میں جو اوریجنل پاکستان بننے کے بعد انڈیا سے آئے تھے، ان 7 بھائیوں میں کوئی بھائی اتنا انٹیلیجنٹ نہیں تھا جتنا بابو سیٹھ تھے. لیکن سمپل تھے، سادگی تھی، رواداری تھی. اور انہوں نے جو ہے وہ پہلے کیا کرتے تھے، پاکستان بننے سے پہلے ان کا کپڑے کا کام تھا. انڈیا کا جو آج کا گجرات ہے وہاں سے وہ لوگ آتے تھے. 7 بھائی تھے، کوئی یہاں رہتا تھا کراچی میں، کوئی گجرات میں رہتا تھا، اور یہاں آ کے کپڑا بیچتے تھے اور ان کا اوریجنل کپڑے کا کام تھا. ان 7 بھائیوں میں سے ایک بھائی کے بیٹے سے میرے بڑے اچھے مراسم تھے، بہت اچھا آنا جانا تھا میرا ان کے ساتھ، اور وہ بھی میرے یہاں آتے تھے. تو ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے. اور انہوں نے بتایا کہ ہم حادثاتی طور پہ پاکولا بنانے کے اندر آئے، اور اس کے بعد پھر ہم نے سوچا ہم تو کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں تو کپڑے کی مل لگا لیں. اور وہ انہوں نے اچھے لوگ رکھے، ہر فیلڈ میں اچھے رکھے، فائنانس میں، پروڈکشن میں، مارکیٹنگ کے اندر، مینٹیننس میں، انجینئرنگ کے اندر، ہر چیز میں بڑے اچھے لوگ، سلیکٹڈ لوگ رکھے. اور انہیں بہت اچھے طریقے سے ان کو پیکیجز دیے اور ان کو جو بھی سکسیس ہوتی تھی اس کا جو پھل ملتا تھا ان کو اس سکسیس میں ان کو دیتے تھے. اچھے بینیفٹس دیتے تھے، اچھا پیکیج دیتے تھے، بونس دیتے تھے، فیسلٹیز دیتے تھے، اور کسی کو نکالتے نہیں تھے. ہر بندے کو پتا تھا یہ مجھے نکالیں گے نہیں. جیسے جاپان کی کمپنیاں کرتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جس کو بھی ہم ہائر کرتے ہیں ایز فیملی ممبر ہائر کرتے ہیں، یعنی فیملی ممبر کو نکالنا نہیں ہوتا. تو وہ فیملی ممبرز کو نکالتے نہیں تھے، اور اس حساب سے وہ جو ہے جاپانی یہی کام یہ پاکولا والے کرتے تھے، نہیں نکالتے تھے کسی کو. اور اس کے بعد ایک سے دوسری سے تیسری، آج اس گروپ کی 100 سے زیادہ مل ہیں، اور 4تھی جنریشن اس وقت ان کی پروڈکشن میں کام کر رہی ہے. ان کی فیکٹریوں پہ 4تھی جنریشن جوان ہو کے ماشاءاللہ اب پریکٹیکلی کام کر رہی. تو وہ کہاں سے کہاں ترقی کرتے چلے. اب ایک طرف آپ کریم سے دیکھ لیں، ایک طرف وہ دیکھ لیں. اور اسی طرح سے اتار چڑھاؤ کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور مثال دوں، دیوان گروپ کی مثال دوں. دیوان گروپ جو ہے وہ حادثاتی طور پہ پرانے کپڑوں کے حساب میں آ گیا. آج بھی جوڑیا بازار کے اندر ان کی دکان ہے. اس کے بعد انہوں نے وہاں سے ماشاءاللہ کافی پیسے کمائے، پھر ایک فیکٹری خریدی، پھر آہستہ فیکٹریاں بنانی چلی گئی، پھر ہر فیلڈ میں انہوں نے بنائی. دیوان سلمان جو فائبر پلانٹ تھا ہتار کے اندر، وہ ابھی بھی ہے، وہ کوئی 250 ایکڑ کے اوپر ہے، جبکہ 1 ایکڑ کے اوپر نارملی فیکٹری بن جاتی ہے، وہ 250 ایکڑ پہ. اور جب وہ جب پروڈکشن میں آئے نہیں تھے، مشینیں لگا رہے تھے، اس وقت ان کو وہ مٹسوبیشی نے کہا تھا کہ آپ گاڑیوں کی جو ہے فیکٹری لگا لیں ہمارے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر، مٹسوبیشی گاڑیوں کی. لیکن انہوں نے کہا پہلے یہ پلانٹ چل جائے. انفارچونیٹلی وہ پلانٹ چلنے سے پہلے جو بڑے بھائی تھے سلمان دیمان، ان کا انتقال ہو گیا ہارٹ اٹیک سے اچانک.
اس کے کچھ عرصے بعد جو چھوٹے بھائی تھے فاروق صاحب، ان سے بھی میرا ان سے جو ہے وہ فیملی ٹرمز بھی تھے اور آنا جانا بھی تھا، میں بہت قریبی ان سے واقف ہوں۔ اس کے بعد جب دونوں بھائی اچانک چلے گئے تو وہ ٹیم ان کی جو تھی وہ تتر بتر ہو گئی، کیونکہ جو بعد میں لوگ آئے وہ اس ٹیم کو اس طرح سے سنبھال نہیں سکے اور اس کے بعد ان کا گروپ ڈکلائن کر گیا۔ تو اس طرح سے بہت ساری مثالیں آپ کو نظر آئیں گی انڈسٹریز میں بھی، کاروبار کے اندر بھی، کہ وہ جب ٹیم اچھی بن جاتی ہے تو وہ کاروبار کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دنیا کے کچھ کاروبار کو دیکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ کاروں کے اندر جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہنری فورڈ جو تھے وہ بالکل ان پڑھ تھے، لیکن انہوں نے ٹیم بڑی اچھی سلیکٹ کی تھی، بڑی اچھی ٹیم سلیکٹ کی تھی، اور اس کے اندر وہ دنیا کے اندر وہ جو ہے وہ انہوں نے لیڈ کیا، اس کو ڈومینیٹ کیا ہے کار انڈسٹری کو، آٹوموبائل انڈسٹری کو، وہ بہت آگے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر ایک اور صاحب تھے سیم والٹن، انہوں نے یہ والمارٹ ان کے نام سے انہوں نے وہ بنائی، اس کے اندر لاکھوں امپلائی لگے، آج 20,000 سے زیادہ ان کے ریٹیل اسٹور ہیں، دنیا کا سب سے بڑا ریٹیل اسٹور، لاکھوں امپلائیز کام کرتے ہیں اس کے اندر۔ وہ اپنے امپلائیز کو ملازم نہیں کہتے تھے، ایسوسیٹ کہتے تھے، اور ان کو فروٹ آف سکسیس دیتے تھے، ان کو جو نفع ہوتا تھا اس میں سے حصہ دیتے، اور کمپنیوں کے وہ پریفر کرتے تھے کہ وہ بندے شیئرز بھی خریدیں، وہ ان کو بہت اچھا رکھتے تھے، اور اس کی وجہ سے آج کہاں سے کہاں۔ آج کی مثال لے لیں وارن بفیٹ کی، ہم سب جانتے ہیں، وہ بندہ 60 سے زیادہ کمپنیوں کا سی او ہے، لیکن وہ سلیکٹیو بندے رکھتا ہے، نورتن رکھتا ہے، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب رکھتا ہے، اور وہ سارا سال ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں کرتا، کوئی رپورٹ نہیں لیتا، کچھ بھی نہیں کرتا، کوئی میٹنگ نہیں کرتا، سال میں صرف ایک میٹنگ ان کے ساتھ کرتا ہے، بس 1 to 1 ایک میٹنگ ہر ایک کے ساتھ کرتا ہے سال کے اندر ایک، لیکن وہ بالکل صحیح اس نے ٹیم چنی ہوتی ہے، ہر فیکٹری کے لیے اس نے جو لیڈر رکھا ہوتا ہے وہ بھی بہترین اور ٹیم بھی بہترین ہوتی ہے، وہ ٹیم بہترین ہوتی ہے۔ آپ نے ایک بک تھی فارچون 500 کے اوپر، دنیا کی جو بہترین کمپنیاں ہیں، ٹاپ کی جو 500 کمپنیاں ہیں، اس کے اوپر انہوں نے وہ کیس اسٹڈیز اس کے اندر کی تھی، اور انہوں نے اس کے اندر کہا کہ جو لیڈرز تھے وہ بیسٹ آف دا بیسٹ لیڈر تھے، اور انہوں نے ٹیم بڑی اچھی ڈیولپ کی تھی، اور اتنی اچھی ٹیم ڈیولپ کی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہی اپنا سبسٹیچیوٹ تیار کیا ہوا تھا کہ اگر میں کسی وقت کاروبار میں نہ ہوں تو میری یہ کمپنی بند نہ ہو، اور وہ لوگ امپلائیز تھے، اونر نہیں تھے، تو اتنے سنسیئر وہ لوگ تھے، تو اس کے اندر وہ دیا، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹیم کی ہے، کسی بھی چیز کے اندر سب سے امپورٹنٹ وہ ٹیم ہے، اور لیڈرشپ اگر صحیح ہوتی ہے، وہ فیوچر کو دیکھتی ہے، تو وہ ٹیم اچھی بناتی ہے۔ دنیا کے اندر ایک ہائیسٹ جو کوالٹی ایوارڈ ہوتا ہے پوری دنیا کے مختلف ممالک کے اندر، امریکہ میں امریکن بارٹریج ایوارڈ کے نام سے، جس کو اس ملک کا صدر جو ہے وہ ایوارڈ دیتا ہے، اور اس میں جو بہترین کمپنیاں ہوتی ہیں چند ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور ان کو اس کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر 8 ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں، جس میں ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں، اس پروجیکٹ کے بارے میں، پروسیس کے بارے میں، پروڈکٹ کے بارے میں، ان کی مارکیٹنگ کے حوالے سے ساری چیزیں اس کے اندر، بہت سارے 8 ایریاز کے اندر ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ جو ایریا ہے وہ اس کی لیڈرشپ اور ٹیم بلڈنگ کے اوپر ہے، اس کے اوپر ہے۔ پاکستان میں بھی وہ ایوارڈ کا کچھ پلان بنا تھا کچھ عرصے پہلے، کچھ 10-1 سال پہلے، پرائم منسٹر کوالٹی ایوارڈ کے نام سے بنا تھا، لیکن وہ سیاست کی نظر ہو گیا، جبکہ گورنمنٹ نے منسٹری آف پروڈکشن نے اس پہ کروڑوں روپے خرچ کیے تھے، اور اس کے اندر میرے کو انہوں نے سلیکٹ کیا تھا ایز کنسلٹنٹ، اور مجھے نیوزی لینڈ کی ٹریننگ بھی دلائی تھی، لیکن وہ سیاست کی نظر ہو گیا۔ اس کے بعد پھر PIM نے بھی میرے ساتھ کچھ میٹنگز کی تھی، ان کا بھی پلان تھا، تو انہوں نے میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ وہاں پر شیئر کیا تھا۔ اب مجھے پتہ نہیں PIM کا اسٹیٹس کیا ہے، میرا جانا آنا کم ہو گیا، تو اس لیے میرے علم میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ کوشش کی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب ڈیپینڈ کرتی ہیں ٹیم کے اوپر۔ آپ ورلڈ کلاس ایک لوکل کمپنی کو ورلڈ کلاس ٹیم میں کنورٹ کر سکتے، ورلڈ کلاس ٹیم میں کنورٹ کر سکتے ہیں،
اور ایک بندہ جو اچھا بندہ ہوتا ہے, جو فور سائٹڈ ہوتا ہے, مستقبل کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ ایک اچھی ٹیم ڈیولپ کرتا ہے. سلیکٹیو لوگ جو ہے وہ کرتا ہے. اکبر کے جیسے نورہتن وہ سلیکٹ کرتا ہے, اور وہ ادارہ کہاں سے کہاں جاتا ہے. ہمارے پاکستان کے اندر ایک پاکستان بننے کے کچھ عرصے بعد ایک بینک بنا تھا, یونائٹڈ بینک لمیٹڈ, آج بھی ہم UBL کے نام سے جانتے ہیں. یہ بینک کے جو پہلے پریزیڈنٹ تھے وہ آغا حسن آبدی تھے. انہوں نے بہترین قسم کے بندے چن کے رکھے تھے. ان کی سلیکشن کا خیال کیا, ان کے پیکیج کا خیال کیا, ان کی پروموشن کا خیال کیا, ان کے انکریمنٹ کا خیال کیا, ان کی ٹریننگ کا خیال کیا, ٹیکنیکل چیزوں پہ بھی ٹریننگ دی, اور ان کو سافٹ اسکل کے اوپر بھی ٹریننگ دی, اور خاص طور پہ ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر ٹریننگ دی. یہ سب ہمیں بھی کرنا ہوگا اپنی ٹیم کے ساتھ, جو انہوں نے کیا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک دوسرا بینک بنایا, انٹرنیشنل بینک تھا, BCCI, بینک آف کامرس اینڈ کریڈٹ انٹرنیشنل. یہ انٹرنیشنل لیول کا BCCI بینک بنا تھا, اور پاکستان جیسے ملک کے اندر بنا تھا, اور دنیا بھر میں اس کی برانچز تھی. یورپ کا بزنس اس نے کنٹرول کر لیا تھا. تو وہ کیسے ایک مسلمان ملک کو اتنا ترقی کرتے ہوئے دیکھتا یورپ, اور کیسے ایک پاکستانی بینک کو اور اتنا ترقی کرتے دیکھتا. انہوں نے کیا کیا, اس کے اوپر چارج لگائے مختلف قسم کے, اور اس بینک کو بند کر دیا. آج بھی جو چارجز اس پہ لگے تھے انٹرنیشنل, بہت سارے بینکوں پہ وہ چارجز لگتے ہیں, ان پہ فائن ہوتا ہے, کسی بینک کو بند نہیں کیا جاتا, لیکن یہ بند کیا. تو BCCI نے بہت ترقی کی, اور صرف ایک بندے اور اس کی بنائی ہوئی ٹیم کی وجہ سے برسوں وہ پروگریس کرتے رہے. انہوں نے BCCI فاؤنڈیشن بنائی تھی. جس طرح بہت شروع کے اندر سنگاپور نے IT کے حوالے سے, کمپیوٹر کے حوالے سے امپورٹنس سمجھ لی تھی, تو انہوں نے کمپیوٹر اور کمپیوٹرائزیشن, اور لوگوں کو اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ فری شپ دے کے کمپیوٹر ان کو سکھانا شروع کیا. ان کو کمپیوٹر دینے, ان کو کمپیوٹر سکھانا, اور بہت سارے جو ہمارے قلمکار اور فنکار تھے ان کو بہت ساری چیزیں انہوں نے دی, بہت سارا کچھ دیا. تو وہ ترقی کرتے ہیں نا. تو گروپ اگر آپ بہت اچھا کاروبار سیٹ کر لیں گے, آپ کا آئیڈیا بھی بہت اچھا ہوگا, چلنے والا آئیڈیا ہوگا, لیکن اگر آپ نے ٹیم ڈیولپ نہیں کی تو وہ نہیں چلے گا. آج جیسے میں نے آپ کو کریم سلک بتائی, کریم سلک جو ہے سائٹ کے اندر ہوتی تھی, جہاں اگر سائٹ سے جو لوگ واقف ہیں کراچی سائٹ سے, اس کے اندر اس پہ ایک بہت بڑا بیٹ اس فیکٹری کے آگے پڑا ہوتا ہے, کسی اور نے خرید لی ہے. 92 کا جب ہم نے ورلڈ کپ جیتا تھا, تو اس کے اندر 40 فٹ کا ٹرالر کے اوپر یہ بہت بڑا بیٹ بنایا گیا تھا. پورے پاکستان کے اندر اس کو گھمایا گیا تھا, کراچی سے پشاور تک, اور اس کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا گیا تھا. اور وہ فیکٹری کسی اور نے خرید لی ہے. اب ان کے بیٹے کی ایک کریم کاٹن کے نام سے ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے حیدرآباد میں, تو وہ ایک کمپنی سے کئی کمپنیاں نہیں بنا سکے. ایسے درجنوں مثالیں ترقی کی بھی ہیں, جو آج بہت سارے گروپ ہیں, اور بہت سارے گروپ بند ہو گئے. کس وجہ سے بند ہو گئے؟ کہ انہوں نے اپنی ترقی نہیں کی, اپنی ٹیم ڈیولپ نہیں کی. تو ٹیم کی ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے, آپ کی پرسنل لائف میں بھی, پروفیشنل لائف میں. آپ کی جو پرسنل لائف کے اندر جو آپ کی فیملی ہے وہ آپ کی ٹیم ہے, آپ اس پہ محنت کیجئے, اس پہ ورک کیجئے. ٹیم کی سلیکشن کے اندر جب آپ اپنی فیکٹری کے لیے, اپنے ادارے کے لیے, اپنے آرگنائزیشن کے لیے جب ٹیم سلیکٹ کریں, تو اس کے اندر بہت احتیاط سے سلیکٹ کریں, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی. آپ دیکھیے کہ آپ ایک مشین کو جب سلیکٹ کرتے ہیں, تو اگر وہ مشین کی سلیکشن غلط ہو گئی تو وہ صرف اپنی پروڈکشن کو خراب کرے گی. لیکن اگر ایک بندہ غلط سلیکٹ ہو گیا تو پوری آرگنائزیشن کو وہ برباد کر دیتا ہے. تو اس کے اندر ایکسپیرینس سے زیادہ جو چیزیں اہم رکھتی ہے وہ ان کا گروتھ مائنڈ سیٹ, ان کی پازیٹیو تھنکنگ, ان کی نالج شیئرنگ, اور ان کے اندر ایروگینسی نہ ہونا, غرور نہیں ہونا چاہیے. وہ ہر ایک کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور مل کے کام کریں, ایز ون یونٹ کام کریں. ایز ون یونٹ کام کریں گے تو ریزلٹس آئیں گے. اگر وہ کوئی بندہ بھی اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ کر لے گا تو وہ کبھی بھی وہ ادارہ ترقی نہیں کرے گا. تو اس کے لیے لیڈرشپ کا اچھا ہونا, اور لیڈرشپ کی اچھی کوالٹی, سب سے اچھی کوالٹی کیا ہے؟ ٹیم بلڈنگ کرنا. اور اس ٹیم کے اندر وہ پھر مزید ٹیمز لیڈرز بناتے جاتے ہیں, اور اندر وہ ٹیمیں بنتی رہتی ہیں. تو سیٹ سے لے کے گیٹ تک
وہ ٹیمیں اس طرح سے بنی ہوتی ہیں کہ ہر ایریا ترقی کر رہا ہوتا ہے. جب ہر اکائی یونٹ، ہر یونٹ اگر بزنس کا ترقی کرے گا تو اوورآل بزنس ترقی کرے گا. جو بڑی بڑی امپائرز دنیا کے اندر بنی ہے وہ اسی طرح سے بنی ہے، اور جب وہ ڈسٹرائے ہوئی ہیں تو بھی وہ ٹیم کے ڈسٹرائے کی وجہ سے کہ انہوں نے فوکس نہیں کیا، انہوں نے ٹیم کو اہمیت نہیں دی. تو سب سے زیادہ چیز یہ ہے کہ ٹیم، آپ کا آئیڈیا اچھا ہے، آپ کا آئٹم اچھا ہے، آپ کا پروجیکٹ اچھا ہے، آپ کا پروسیس اچھا ہے، اور آپ کی مارکیٹنگ بہت اچھی ہے، اس کے باوجود آپ سکسیس نہیں کر سکتے اگر آپ کی ٹیم نہ بنی ہوئی. اور ٹیم سلیکشن کرتے ہوئے ہمیں جو ہے ورائٹی رکھنی چاہیے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک فائنانس کا بندہ ہے، وہ کوئی پروجیکٹ لگاتا ہے، سارے اپنے فائنانس کے دوستوں کو رکھ لیتا ہے یا پارٹنرز بنا لیتا ہے. یا ایک انجینئر کوئی پروجیکٹ لگاتا ہے تو وہ سارے انجینئرز کو وہ لگا لیتا ہے. نہیں، اس کے اندر ورائٹی ہونی چاہیے. فائنانس کا بھی بندہ ہونا چاہیے، پروڈکشن کا بندہ بھی ہونا چاہیے، مارکیٹنگ کا بھی ہونا چاہیے، ٹیکنیکل چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے. ہوتا ہے ٹیم کا فائدہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر ورائٹی ہوتی ہے، ڈفرینٹ اسکلز ہوتی ہیں. جب ساری اسکلز مل کے ایک ڈیسیژن لیتی ہیں تو وہ بہتر ڈیسیژن ہوتا ہے. اس لیے مختلف ایریاز سے ہونا چاہیے، اور ایک ٹیم میں 10 سے 12 لوگ ہونے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. لیکن ٹیم کی سلیکشن، اس کے بعد ان کی ٹریننگ، اس کے بعد پھر ان کی سافٹ اسکلز کے اوپر ٹریننگ، ٹیکنیکل چیزوں پہ ٹریننگ، اسپیشلی ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر ٹریننگ، اور کنٹینیوسلی اس پہ آپ ورک کریں. بعض اداروں کے اندر دیکھیے لوگوں کے اندر موٹیویشن کتنی ہوتی، چاہے وہ پیسے ان کو زیادہ دیں یا نہ دیں. ادارے بھی دیکھیے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. عیدی، خالی ایک ستار عیدی صاحب اپنا ایک اکیلے کام کرتے تھے، ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے کام کرتے تھے. ایک زمانے میں وہ سندھ اسمبلی کا الیکشن بھی انہوں نے لڑا تھا، ہار گئے تھے، بری طرح سے ہارے تھے. لیکن لگاؤ تھا، لگن تھی، اس کے بعد وہ اپنا کام کرتے رہے، وہاں رکے نہیں. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے ساتھ سینسیئر لوگ بنتے چلے گئے، جو پیسوں کی لالچ میں نہیں تھے، صرف خدمت خلق کے اس میں تھے. آج وہ ادارہ کتنا بڑا ہے. دنیا کے جو بڑے ادارے ہیں ایمبولینسز کے، اس میں سے ایک ادارہ. تو وہ کس طرح سے ترقی کرتا چلا گیا؟ کیونکہ انہوں نے ٹیم اچھی رکھی اور لوگوں کے اندر موٹیویشن رکھا. تو پیسے سے موٹیویشن نہیں آتا، آپ کو جو وہ انوائرمنٹ دینا پڑتا ہے اس سے موٹیویشن آتا ہے، لوگوں کا کام کرنے میں دل لگتا ہے. تو آپ اس طریقے سے دیکھیے، اس کی بہت امپورٹنس ہے. تو آپ اپنے لوگوں کو بھی ٹریننگ دیجئے، ان کو لیڈرشپ کی کوالٹی بھی پیدا کیجئے، ان کے اندر ٹیم کے حوالے سے ٹیم اسپرٹ اور کوآرڈینیشن ان کے اندر اگر سنکرونائزیشن ہوگی تو وہ بہتر کام کریں گے. آپ اگر بہت اچھے پرزے لگا لیں لیکن ان میں آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہو تو وہ کام کیسے کریں گے؟ آپ سوزوکی کے اندر مرسیڈیز کا ٹائر لگا دیں تو وہ نہیں ایڈجسٹ ہوگا. تو آپ کو پراپر ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی اور پراپر ٹیم کو لے کے چلنا ہوگا. آپ اگر ٹیم کو اچھا رکھیں گے تو آپ کا ادارہ مستقل چلتا رہے گا. دنیا کے اندر بہت سارے ادارے ہیں جو کئی 100 سال سے اب میں نے آپ کو پاکولا کی دی نا، 4تھی جنریشن اس کے اوپر کام کر رہی، 100 سے زیادہ فیکٹریز ہیں. ریزن کیا ہے؟ اس کے اندر جو ٹیم تھی. حالانکہ وہ لوگ اتنے شروع میں جو لوگ تھے پڑھے لکھے اتنے نہیں تھے، لیکن انہوں نے ٹیم اسپرٹ دکھائی، لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ موٹیویٹ کیا، ان کو لے کے چلے، ساتھ ساری عمر لے کے چلتے رہے. آج بھی ان کا ادارہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. حالانکہ اب لوگ پڑھے ہوئے ہیں لیکن وہ جو ان کا کلچر تھا وہ امپورٹنٹ تھا. تو آپ اپنی آرگنائزیشن کا کلچر بنائیں گے تو آپ کی آرگنائزیشن چلتی رہے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.